अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू अफसाना किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, जो कि मुसन्निफ़ा बिनते मरियम ने लिखा है। अफसाने को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवेल्स और अफसाने पढ़ सकें। शुक्रिया। मताए बेबहा है दर्दो सोज आरजूमंदी, मकाम बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। हिजाब अक्सीर है आवाराए कुए मोहब्बत को, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी देर पैबंदी। गुज़रे औकात कर लेता है ये कोहो बयाबान में कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। ज़ियारत गाहे अहले अज़्मो हिम्मत है लहद मेरी, कि ख़ाके राह को मैंने बताया राज़े अलवंदी। मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्ने मानी को, कि फ़ितरत खुद बखुद करती है लाले की हनाबंदी। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल। सूरज अपनी तपती शुआओं से गोया आग बरसाता वादी के ऐन ऊपर मौजूद था। धूप की तमाज़त इस कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद तमाम जानदारों के चेहरे गुलाबी के बाद अब स्याही माइल करने पर आमादा थी। मौजूदा सरजमीन पर मौजूद इंसानों के जिस्म से हर अगले लम्हे पानी खुश्क होता जा रहा था। ये ज़मीनी आबादी से कोसों दूर वाक़े एक बयाबानो वादी थी, जहाँ कदम कदम पर खाकी चट्टानों के नशेबो फराज मौजूद थे। निगाह ऊपर की जानिब उठाओ तो पूरे रकबे पर फैला एक ही रंग का नीला आसमान जलवा अफरोज़ था, जिस पर बादल के सफ़ेद टुकड़े नाम की कोई चीज़ भी मौजूद न थी। यही निगाह नीचे दौड़ाऊं तो हत्तल वसा फैला हुआ मटियाला तपता हुआ रेगिस्तान था। ऊँटों पर मीलों के सफ़र करते लोग हर पल पानी की तलाश में हुआ करते थे। ये छोटा सा काफ़िला भी इसी तलाश में मारा मारा फिरता इस वादी तक पहुंच चुका था। देखना भाई, वो दूर पानी ही नज़र आ रहा है ना? काफ़िले के मीरे कारवां ने ऊंची सदा लगाई। लग तो ऐसा ही रहा है जनाब। जवाब काफ़िले को रास्ता बताने वाले रहनुमा की तरफ से आया था। वलीद, तुम ज़रा ये घोड़ा लो और रफ्तार बढ़ाकर आगे को जाकर देखना, क्या ये सच में पानी है या फिर से वही शराब। जी मालिक, अभी आया। गुलाम मुस्तैदी से हुक्म की बजा आवरी को हाजिर था। वो घोड़ा दौड़ाता काफले से आगे निकल आया। दूर से दिखता पानी इस वसी सहरा में अमूमन शराब से ज्यादा कुछ नहीं साबित होता था, मगर प्यास और तकान के मारे मुसाफिरों का हर बार जरा सी झलक पर पुरुम्मीद हो जाना उनकी मुस्तकिल मिजाजी की अलामत था। वो भी दौराने सफ़र अनगिनत शराबों से मायूस होने के बावजूद अब की बार फिर पानी की एक झलक पर जी उठे थे। जूं वो बढ़ता गया, पानी के आसार वाजे होते गए। वलीद का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। वो अच्छे से इत्मीनान करके उल्टे कदमों काफले की तरफ चल पड़ा ताकि उन्हें भी जल्द अज जल्द खुश कर सके। अजलिलो अलकवाफिला हुना का माँ उन अमामना। जल्दी करो काफले वालों, आगे पानी मौजूद है। घोड़ा दौड़ाते हुए ही उसने जोरदार सदा के साथ काफले वालों में मुनादी कर दी थी। शुक्रन। बच्चों समेत औरतों और मर्दों ने सुख का गहरा सांस भरा। तमानियत से सबके मुरझाए चेहरे गोया जगमगा उठे थे। धीरे धीरे सामान से लदे ऊँटों और घोड़ों का ये कारवां उस सिमत बढ़ने लगा जहां पानी नजर आया था। पानी के करीब दो लोग मौजूद थे, जो मुसाफिर हरगिज नहीं थे, बल्कि अगर कहा जाए कि वो जगह उन्हीं की थी तो बिल्कुल गलत न होगा। उन दो लोगों में से एक माँ थी, दूसरा उसका छोटा बेटा। दोनों का मस्कन एक छोटा सा खैमा था जो पानी के करीब ही वाक़ था। इस सुनसान बियाबान में इन दो कमज़ोर जानों के सिवा किसी तीसरे जी रूह का कोई गुज़र नहीं था। अब भी वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए उसी खेमे में पनाह गज़ीन बैठे थे जब अचानक ऊँटों के पैरों की छन-छन और घोड़ों की टापों की आवाज़ ने उन्हें चौकन्ना किया। वो खातून खेमे का पर्दा उठाती पीछे से तकने लगीं। दूर से किसी काफिले का गुमान होता था। वो हैरत ज़दा थीं कि यहाँ कौन आ गया। जैसे ही उन्हें हयूले से वाज़े होते इंसान दिखे, वो बोल उठीं, कौन हो तुम लोग? लहजे में अजनबियत और चौकन्नापन वाज़ेह था। खातून, हम खाना बदोश हैं, सफ़र करते हुए पानी की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। क्या हम यहाँ पड़ाव डाल सकते हैं? सरदार आस ने अपनी आमद का मुद्दा बयान किया। बोलने के तरीके और लहजे से वो किसी मुहज़्ज़ब ज़ात और कबीले का इंसान मालूम होता था। ओह अच्छा, इजाज़त है। आप लोग यहाँ से जितना जी चाहे पानी इस्तेमाल कर लें और जब तक जी चाहे यहाँ आराम फरमा लीजिए, कोई मुज़ायका नहीं। वो उनको इजाज़त देकर रुखसत होने लगी तो वो बेइख्तियार पुकार उठा, अमरतुन तय्यबतुल क़ल्बी, हल युमकिनुना अन नारिफ़ा इस्मकी?
نیک دل خاتون، کیا ہم آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ حاجر۔ وہ یک لفظی جواب دے کر خیمے میں داخل ہو گئی تھیں۔ قافلے والوں نے اپنے اپنے جانوروں سے چھلانگ لگا کر زمین پر پاؤں رکھا، اونٹوں پر سے خواتین کے ہودج گرائے اور تھکے ہارے جانوروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے آرام کا موقع دیا۔ سورج کی حدت اور لمبے سفر کے مارے سوکھے حلق میں جب پانی اترا تو گویا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے روح تک میں سکینت نازل کر دی تھی۔ وہ پانی کا ایک چشمہ تھا جسے صحرائی پتھروں کے ذریعے روکنے اور ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے حد بنائی گئی تھی۔ پیاسے گھوڑے پانی کو جو چمٹے تو پھر اس وقت تک نہ ہٹے جب تک سیر نہ ہو گئے۔ صحرائی جہاز بھی پانی سے سیراب ہونے لگے۔ پیدل اور سوار تمام مسافروں نے کنویں کے ٹھنڈے پانی کے چھپاکے اپنے چہروں پر ڈالتے ہوئے گرمی کم کرنے کی کوشش کی۔ اونٹوں پر لدے سامان کو اتار کر خیمہ نصب کرنے کا سامان نکالا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پہلے سے موجود خاتون کے خیمے کے علاوہ 3 مزید خیمے قدرے فاصلے پر نصب ہو چکے تھے۔ ہاجرہ اپنے خیمے میں واپس داخل ہو کر دھوپ کی تپش سے بچنے اور آرام کی غرض سے بیٹھ گئیں۔ وہ ایسے ہی رہنے کی عادی تھیں، مگر قافلے والوں کے لیے فقط ایک عورت کا اکیلے صحرا میں بسنا کافی حیرتناک تھا۔ اپنے خیمے لگا کر ان میں تھوڑا عرصہ آرام کرنے کے بعد ان میں سے سردار کی بیوی ہاجرہ سے ملنے ان کے خیمے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ہل یمکننی الدخول اختی؟ کیا میں اندر داخل ہو سکتی ہوں بہن؟ اپنے خیمے کے نزدیک سے آواز پا کر وہ اٹھ بیٹھیں۔ جی ضرور۔ آس کی بیوی نے اندر داخل ہو کر نگاہ دوڑائی تو سامنے ایک ننھا بچہ سوتا نظر آیا۔ اسے مزید حیرت ہوئی کہ ایک اتنی کمزور جان کے ساتھ یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے اور اس کا خاوند کہاں ہے؟ کیا تم یہاں اس کے ساتھ تنہا ہو؟ ہاجرہ نے ان کو اپنے یہاں ہونے کی وجہ مختصراً بتائی تو وہ عورت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ چھوٹی سی ملاقات کے بعد جب اپنے خیمے میں شوہر کے پاس پہنچی تو اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ تو پہلے ہی اخلاق سے متاثر ہو گیا تھا، اب مزید جرت کا بھی قائل ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے یہاں صحرا کے بیچوں بیچ ایک عورت کے قدم جما رکھے تھے، اور وہ صبر و استقلال کا پیکر تھی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ آس اور اس کے قافلے والے یہیں آباد ہو گئے تھے۔ وہ ہاجرہ کو اکثر عبادت کرتے دیکھتے تو متاثر ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان کی نظر میں دونوں ماں بیٹا کی عزت بڑھتی گئی اور ان کا اطمینان اور سکون دیکھ کر ان کے من میں بھی یہ خواہش جاگی کہ وہ بھی اسے حاصل کر لیں۔ وہ بچہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کے زیر تربیت بہترین انسان ابھر رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب نبی خدا ارض فلسطین سے وادی میں آ پہنچے۔ وہ اپنے بیٹے اور زوجہ سے ملنے آئے تھے۔ یہاں تو مزید لوگ موجود تھے۔ نبی آئے تو انہیں ان سے ملنے کا موقع ملا اور ان کی خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وہ ذات باری پر ایمان لے آئے، مگر نبی کے تشریف لانے کے پیچھے کارفرما ایک بار پھر وحی الہی تھی۔ ایک اور حکم، ایک اور آزمائش، محبت کی آزمائش، ایک جیتی جاگتی جان کی آزمائش۔ حکم ربی خواب کی صورت نازل ہوا تھا، جس کی تکرار نے اس کے پورے ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ اگر یہی خواب کسی عام انسان کو آ جاتا تو اس کے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہ تھا، مگر وہ تو اولو العزم لوگ تھے، بلند ہمت اور بلند حوصلہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے وہی جو دعاؤں کا ثمر تھا، ٹھیک لڑکپن کو چھو گیا ہے۔ باپ کا دست و بازو بن سکتا ہے، مگر باپ نے چھری اٹھائی ہوئی ہے اور اسی کو نیچے لٹائے قربان کر رہے ہیں۔ نبی ہیں، جانتے ہیں کہ میرے خواب وہی ہوتے ہیں، سو اب الجھ سے گئے ہیں کہ آخر یہ کیسا حکم ہے۔ یہی دوبارہ دیکھتے ہیں اور یہی سبارہ دیکھتے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہیں، شرح صدر ہو گیا تو چل پڑے اسی صحرا کی جانب۔ یہاں آئے تو اس بیٹے سے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ بیوی کے پاس آ کر کہا، ہاجرہ، خواب دیکھا ہے بیٹے کو قربان کر دینے کا۔ خدا کا حکم ہے تو دیر کیسی؟ وہی فرما برداری، وہی بلا چوں چرا سر جھکا دینے کی عادت۔ اب ابراہیم آ رہے ہیں بیٹے کے پاس کہ ذرا اسے بھی باخبر کر دیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ جواباً بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
کر گزریے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ عزم، یہ ہمت، یہ حوصلہ، اس پر سب سے بھاری یہ والد کی فرما برداری۔ اتنی اطاعت اس باپ کی جو بچپن میں ہی صحرا میں بے سر و سامان چھوڑ گیا تھا، وہ بھی بن سہارا، تنے تنہا۔ نہ آگے سے یہ سوال کہ کیوں چھوڑا تھا، پلٹ کے آئے کیوں نہیں تھے، اب آئے ہو تو بھی محبت کے بجائے گردن پر چھری چلا دینے کا پیغام لائے ہو۔ بس ایک ہی عمل، سر کو جھکائے دینے کا، وہی جو ماں کو دیکھ کے سیکھا تھا، وہی جو باپ سے ودیت ہوا تھا جس نے رب کے ہر حکم پر یوں ہی سر جھکایا تھا۔ یہ وہی اولاد تھی جس نے نہ ہی کسی مکتب کی شکل دیکھی تھی، نہ ہی کہیں سے علم حاصل کیا تھا۔ اس کی درس کا فقط ماں کی گود تھی، اور یہ اسی تربیت کا منہ بولتا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ ہر حکم پر رضامندی دکھانی ہے۔ سوال نامے ہماری لغت میں نہیں ہوا کرتے۔ وہی ماں تھی جس نے سارا بچپن اس کو صبر کی عملی تعلیم دی تھی، اسے اس صبر کے سلوں سے روشناس کروایا تھا۔ وہی ماں تھی جو چاہتی تو باپ کے خلاف قدورت کا بیج بیٹے کے دل میں بو سکتی تھی، کیونکہ نبی کی بیوی ہونا اس کے کسی عمل پر اثر انداز تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ خود کو خدا کی بندی نہ سمجھے۔ نبی کی بیویاں اور بیٹوں کی مائیں تو یوسف کے بھائیوں کی بھی تھیں، مگر نفرت، بغض، حسد، قدورت اور کینے، یا پھر انس، الفت اور محبت کا بیج بونا ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہاجرہ نے اطاعت گزاری اور فرما برداری کا بیج بویا تھا، نرم خوئی اور محبت سے اس کو سینچا تھا، رضائے خداوندی کے خوبصورت وعدوں پر اسے تناور کیا تھا۔ آج کیسے نہ شیریں پھل دیتا؟ رب کی رضا میں راضی گھرانے والوں میں سے اب باپ کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ ہے، اور دونوں قربان گاہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وسیع صحرا میں دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ سورج وہیں سوا نیزے پر تھا کہ چلتے چلتے ایک آدمی ملتا ہے۔ وہ آدمی قدم بڑھاتا باپ کے قریب آ گیا، گویا انہی سے ملنے آیا ہو۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا سچ میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دو گے؟ وہ اس سوال پر یکدم چوکنے ہو گئے۔ کیا کہا؟ تم مجھے روپو گے؟ لہجے میں استہزا تھا۔ ہاں تو تھوڑا عقل کو ہاتھ مارو، یہ تمہارا وہی بیٹا ہے جسے بڑی منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا، اب کیا ہوا؟ میں تجھے جانتا ہوں اے ابلیس، چلا جا یہاں سے۔ وہ ایک پتھر اٹھا کر اسے مارتے ہیں، اور آدمی کی بھیس میں ابلیس یہ جا وہ جا۔ اب ذرا آگے چلے ہی تھے کہ رخ بدل کر وہ اب بیٹے کے پاس حاضر ہوا۔ بچے، کہاں جا رہے ہو؟ کیا اسی طرح باپ کے ہاتھوں قربان ہو جاؤ گے؟ ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی تو تم بچے ہو۔ ابراہیم نے ایک بار پھر کنکریاں مار کر اسے مار بھگایا۔ اب اس کا شکار ماں کی ممتا ہے۔ وہ ابلیس تھا، چالاک، مکار اور شاطر۔ اس کے وسوسے ایسے تھوڑے ہوتے ہیں کہ انسان کو بے تکے لگیں۔ لا یعنی باتوں سے اگر وہ روکنے لگ گیا تو کہاں کا شیطان؟ اس کی ہر چال میں منطق اور حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں بھی منطقی استدلال ہی دیا۔ بیٹے کو کہا، کیا اتنی سی عمر میں مر جاؤ گے؟ زندگی نہیں جینی کیا؟ تو باپ کو کہا، کیا دعاؤں میں مانگی گئی بڑھاپے کی اولاد کو کسی قابل ہوتے ہی مار دو گے؟ انسانی شکل میں آ کر وسواس میں مبتلا کرنے والے ابلیس سے بڑا کوئی دشمن نہیں، ہر جگہ تاک کر اور ٹھیک حربہ آزماتا ہے۔ ماں کو جذباتی کرتا ہے، منطق والوں کو ایسے دلائل دیتا ہے جن کو عقل رد کبھی نہیں کر پاتی۔ مگر عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ عشق والے ہی دونوں آگے چل پڑے، تھوڑی ہی دور جا کر انہیں اپنے مطلب کی جگہ مل گئی تو فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے اس کو، بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آسمان سے آئی یہ آواز آنے والوں انسانوں پر خدا کا احسان تھی، انہیں یہ سنت زندہ کرنی تھی، اور اگر ہو جاتے اسماعیل قربان تو کیا کر پاتے مسلمان اپنے بیٹے خدا کے حکم پر ایسے ہی قربان؟ وہاں ایک خوبصورت جنتی جانور لا کھڑا کیا گیا تھا، حکم خداوندی سے وہ ذبح کیا گیا۔ بے شک وہ اپنے عظیم امتحان میں کامیاب ٹھہرے تھے، اور ان کا رب انہیں ضائع کر دینے والا نہیں تھا، اور آنے والے انسان اذیت اور دشواری کے گہرے امتحان سے بچا لیے گئے تھے۔
وادی کے اولین رہائشیوں کے خیمے میں موجود ہاجرہ اپنے رب کے حضور مناجات اور شکر میں مصروف تھیں۔ ان کا بیٹا اپنے لڑکپن کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اپنا ماضی یاد کرتیں، اپنے حال پر محو شکر اور حمد تھیں۔ ان کے رب نے انہیں ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ ذہن کے پردے پر گزرے واقعات کسی فلم کی طرح ابھرتے جا رہے تھے۔ یا رسول خدا، آپ مجھے اور اس شیرخوار بچے کو کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ان کے سوال میں تشویش عیاں تھی۔ گود میں بچہ سنبھالے یہ سوال انہوں نے اپنے عظیم شوہر سے کیا تھا۔ خداوند برتر کا حکم ہے کہ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو تنہا اس صحرا میں چھوڑ کر ارض فلسطین واپس لوٹ جاؤں۔ جواب میں اس اقدام سے اپنی صفائی پیش کی گئی تھی کہ یہ میرا نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہ ہونے دے گا۔ آپ ہمیں اس کے بھروسے چھوڑ کر بے فکر ہو جائیں۔ نبی خدا کی زوجہ ہوں اور شکوہ کرے وہ بھی رب کے حکم پر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو صبر و استقلال اور عزم و ہمت کا پیکر تھیں، سو فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ پیغمبر کو بھی حوصلہ ملا اور کاندھوں سے رنج کا ہلکا سا بوجھ بھی اتر گیا۔ انہیں وادی میں چھوڑ جانے سے پہلے ایک طویل دعا اپنے رب کے حضور پیش کی، جس کا لب لباب اپنی نسل کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہی تھیں، اور ان دعاؤں کی قبولیت پر قیامت تک انسان گواہ بننے والے تھے۔ سحر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک، عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگو سامانی میں شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود پیدا ہو، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی اور بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ رب کے فرما بردار بندے نے پیاری زوجہ کو چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھمایا اور خود حکم خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے چل پڑے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں ان کا بے حد عزیز بیٹا تھا، وہی بیٹا جو پوری جوانی دعاؤں میں گزار دینے کے ثمر کے طور پر تب حاصل ہوا تھا جب باپ بڑھاپے کی دہلیز پر تھا، جس کے بارے میں خود رب نے کہا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے اسے حلم والے، بردبار اور تحمل والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ آج اس ننھے کو ماں سمیت رب کے حوالے کیے وہ جا چکے تھے۔ وہ عورت تنہا دشت وحشت میں بچے کو سینے سے لگائے موجود تھیں، دل میں نہ کوئی خوف تھا، نہ موت کا کوئی ڈر، بس ایک ذات باری پر یقین کی دولت ان کا کل سرمایہ تھیں۔ ان کے شوہر کو گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کی دی ہوئی کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ صحرا کی تپتی دھوپ تھی اور دور دور تک پھیلا وسیع و عریض ریگستان، نہ آدم زاد۔ بچے نے مارے گرمی کے شدت پیاس سے بلکنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کی ممتا اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید کوئی سایہ دار جگہ نظر آ جائے۔ اسی تلاش میں ان کی نظر ایک پتھر پر جا ٹکی۔ اس کے تھوڑے سے سائے میں انہوں نے اپنے لخت جگر کو جا لٹایا۔ گرمی کا مسئلہ حل ہوا تو انہوں نے پانی ڈھونڈنے کے لیے تگودو شروع کر دی۔ جھلساتی دھوپ تھی، کانوں میں آتی بچے کی آواز تھی، آتش سے سوکھتا گلا تھا، اور وہ تنہا ماں تھی جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی چڑھتی ہوئی پانی کی خواہاں تھی۔ شاید کہ کوئی قافلہ دکھ جائے، شاید پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں۔ ایک پہاڑی چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی نام و نشان نہ نظر آیا تو بیٹے کو دیکھا، پھر نیچے اتر کر تیزی سے دوڑتی دوسری چوٹی پر جا پہنچی۔ پاؤں میں حدت کے باعث چھالے پڑ گئے تھے۔ سورج عین وادی کے اوپر جا پہنچا تھا۔ بچے کو جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا، سورج کا رخ تبدیل ہونے کے باعث وہاں سے سایہ چلا گیا تھا، اور بچہ اب گرمی کی وجہ سے دوبارہ تڑپ اٹھا تھا۔ ماں اسی حالت میں محبت سے چور 7واں چکر مکمل کرتی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھی۔
کہ اچانک بیٹے کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ادھر جب بیٹا سورج کے رخ بدلنے پر تڑپنے لگا تو معصوم نے ننھے ننھے پیر زمین پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ پیر زمین پر پڑ رہے تھے یا کسی معجزے کا پیش خیمہ تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے پانی کا پھوارا پھوٹ اٹھا۔ بلکتا بچہ اچانک خاموش ہو گیا۔ وہ آسمان جہاں چند لمحوں پہلے بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا، اسی آسمان پر ننھے بچے کے عین اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ایسے سایہ فگن تھا گویا اسی کے لیے خاص طور پر آیا ہو۔ بیٹے کی آواز نہ آئی تو خاتون دل تھامے بھاگی بھاگی نیچے اتر آئیں۔ قریب آتی ہیں تو ایسا دلکش منظر پاتی ہیں کہ حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری تھا جس سے پانی اتنی تیزی سے ابل رہا تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زمزم، ٹھہر جا، ٹھہر جا، وہ بے اختیار چلا اٹھی۔ دوسری جانب اپنے لخت جگر کو دیکھا تو وہ سائے میں محسوس ہوا۔ انگوٹھا چوستا ننھا بچہ بالکل پرسکون تھا۔ اس کے ساتھ موجود فرشتہ دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ان کے لیے خلد بری سے اتاری گئیں کھجوریں تھیں۔ وہ بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدہ شکر میں گر گئیں۔ جناب حاجرہ بیٹھی تھیں اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ جناب حاجرہ یا ایک بچہ، دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر۔ زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا۔ بہت بیتاب تھی ماں، گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوریں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوریں۔ کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بیتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھیں کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریبے پائے اسماعیل پھوارہ نظر آیا۔ زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بے لاچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں خدا کی رحمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجورے خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور مزید قافلے پانی کی تلاش میں سرگرداں اس وادی میں آ کر آباد ہوتے رہے۔ یہ وادی تھی موجودہ جزیرت العرب میں واقع وادی فاران، وہی وادی جو آج مرکز کائنات ہے۔ اب باپ نے کچھ وقت بیٹے کے پاس گزارنے کی غرض سے وہیں رہنے کا ارادہ کیا اور رہنے لگے۔ موسم بھی وہی تھا، صحرا بھی وہی تھا اور انسان بھی وہی تھے، مگر اب ساتھ میں باپ کی شفقت بھی تھی۔ اسی دوران نبی کو ایک اور حکم ملتا ہے۔ وہ حکم ہے خانہ خدا کی تعمیر کا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے سمیت ایک ایسا گھر تعمیر کرو جہاں دور دراز سے لوگ آ کر میری عبادت کریں، اس گھر کا طواف اور حج کریں، یہاں ٹھہریں اور دعائیں مانگا کریں۔ حکم کے ساتھ فرشتے کے ذریعے جگہ بھی بتا دی۔ یہ چاہے زمزم سے 20 میٹر دور جگہ تھی۔ باپ نے بیٹے کو پھر ساتھ لیا اور کہا کہ تعمیر بیت اللہ میں میری مدد کرو۔ دونوں پھر سے چل پڑے۔ اسی تپتی دھوپ میں اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، جبکہ ابھی لوگوں کو یہاں تک لانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔
इस्माइल पत्थर ढो ढो कर वालिद के पास लाते जाते हैं और वो काबे में रख रख कर इमारत खड़ी करते जाते हैं। जन्नत से एक पत्थर आया था जो इमारत के दर्जों के साथ बुलंदोपस्त होता जाता था। वही पत्थर जिसे रहती दुनिया तक मकाम इब्राहीम का एजाज़ हासिल होना था, वही जिस पर उनके नक्शे पा अमर होने थे, वही पत्थर जो आज़मीन हज को आने वाले वक्तों में नमनाक कर देने की सलाहियत रखता था। इमारत बुलंद होती गई, खड़ी होती गई, यहाँ तक कि मुकम्मल हो गई। अब फिर जन्नत से एक सफ़ेद बर्राक पत्थर उतारा गया कि इसको खानाए खुदा में नस्ब किया जाना था, कि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के गुनाहों को मकनतीस की तरह खुद में समो देने वाला था। कि एक वक्त ऐसा भी आना था कि उसका रंग सफ़ेद से आने वाले हाजियों के गुनाहों को जम कर करके स्याह हो जाना था, और उसका नाम हिज्र अस्वद पड़ने वाला था। अल्लाह के बरगज़ीदा नबी ने इसे भी काबा में लगा दिया। काबा जो बन के खड़ा हुआ तो इस घर के रब ने इसकी इबादत करने वाले लोग भी वहाँ लाके आबाद करना शुरू कर दिए। यूं ये वादी मक्का बन गई। लोग यहाँ आने लगे। यहाँ के लिए मांगी इब्राहीम की दुआएं कबूलियत का शर्फ हासिल कर गईं। यहाँ रहमतें और बरकतें बारिश की तरह नाजिल हुईं। यहीं महबूद खुदा की पैदाइश हुई। यहाँ ही फरीज़ा हज अदा करने लाखों इंसानों के मजमे आने लगे और क़यामत तक उनका आना लगा रहेगा। आने वाला हर शख्स 3 बंदों के इस घराने को कदम कदम पर खराजे तहसीन पेश करता है। कभी सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करके हाजरा को खराज पेश करता है, तो कभी जमरात में शैतान को कंकर मारने वाला हाजी इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करता है, और कभी वो जानवर की कुर्बानी के ज़रिए इस्माइल ज़बीउल्लाह को खराज पेश करता है। क्या इतना अजीम भी कोई घराना हो सकता है? ये घराना इस सवाल का जवाब है। इस घराने पर आई आजमाइशों में उनकी साबित कदमी इसके पीछे छिपा राज है। यही राज तुम्हारी कामयाबी का ज़ामिन है। फैसला तुम्हारे हाथ है, हसूले दुनिया या हसूले रज़ाए रब, कि रब का वादा है, क्या तूने वो जो मैंने चाहा तो दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत। अगर किया तूने वो जो तेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है।